बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी कायनात सीरीज़ के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका वेलकम करता हूं। एंड आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। एंड इन फैक्ट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। एंड surely we would like to know about dreaming psychology and perspective of dreams in religion Islam, and we also going to understand the psychology of dreams from scientific point of view. मुख्तलिफ स्कॉलर्स के हवाले से बात करेंगे, हिस्टोरिकल कुछ एविडेंसेस को भी लेके चलेंगे। ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात लोगों के रहते हैं, लोगों के जहनों में रहते हैं, उनके कुलूब में रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वन बाय वन उनको डिस्कस करते चले ताकि एक बेनिफिशियल नॉलेज वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड हो जाए और लोगों को उसका बेनिफिट हासिल हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एंड फर्स्टली हम बात करेंगे ड्रीम के बारे में। ड्रीम होता क्या है? कोई भी अडल्ट, कोई भी इंसान जो बाशऊर हो, बलूगत की उम्र तक पहुंच गया हो, उसके लिए ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नहीं कि उसकी समझ में ही ना आए, क्योंकि कभी ना कभी ड्रीम के साथ उसका वास्ता जरूर पड़ा होगा। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम, हमें सबसे पहले कुछ चीजों को समझना होगा। देखिए, इंसान की जो शख्सियत है, पर्सनालिटी है, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपाउंड्स कहें या हम उनको दो पहलू कह सकते हैं। एक तो इंसान का जाहिरी वजूद है, उसका जिस्म है जो कि फिजिकल अपीयरेंस उसकी होती है, उसका ढांचा होता है, और दूसरा उसके अंदर का एक इंसान होता है जिसे सोल कहा जाता है, रूह जिसे कहा जाता है, जो नजर तो नहीं आती लेकिन बहरहाल है। बिकॉज जब कोई इंसान मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है एंड ही इज लाइंग ऑन हिज डेथ बेड, और किसी जगह वो लेटा हुआ हो, उसके जिस्म से जान निकल गई हो, हम देखते हैं कि उसके जिस्म से फिजिकली तो कोई चीज कम नहीं हो रही होती, बट समथिंग इज मिसिंग, जो कि जिसकी वजह से वो हरकत कर पा रहा था, मूवमेंट उसके अंदर थी, वो सांस ले पा रहा था। अब उसके होंठ तो है लेकिन हिलाने की वो सलाहियत बाकी नहीं रही, आंखें तो उसकी है लेकिन वो देख नहीं सकता, हाथ उसके हैं, पाँव उसके हैं, उसका अंग अंग सलामत है लेकिन वो उनसे कुछ कर नहीं सकता। दिस मीन्स कोई चीज मिसिंग है, और वही चीज उसकी रूह होती है, जो उसकी असल शख्सियत की आईनादार होती है, वो इनफैक्ट इसके अंदर से निकाली जाती है। दूसरी चीज जिसे हमको दूसरी चीज की तरफ बढ़ने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि रूह जो है, इसकी हकीकत को हम नहीं समझ सकते। अब मैंने रूह की बात क्यों की है? क्योंकि इसका ड्रीमिंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, जो कि हम आगे वीडियो के अंदर जाके देखने वाले हैं। बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था रूह के बारे में, एंड जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आंसर आया था, द आंसर वाज यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप इनसे कह दीजिए कि रूह जो है वो अल्लाह के अम्र से है, अल्लाह के हुक्म से है क्या चीज उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब मुख्तलिफ उलमा ने इसकी डिटेलिंग की है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो इसके बारे में मजीद जानने का, देन ही कैन रीड द बुक किताब रूह ऑफ इमाम गजाली, और इस तरह की शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में, उसके ऊपर वो देख सकता है, पढ़ सकता है रूह के बारे में। देन दूसरी चीज आती है नफ्स। अब नफ्स इंसान का जो सेल्फ होता है, रूह अलग चीज है, नफ्स अलग चीज है। नफ्स इंसान का एक
اس کی ایک چاہ ہے، اس کی ایک خواہش ہے جو کہ انسان کے اندر بہرحال موجود ہے، اور یہ برائیوں کی جڑ ہے نفس انسان کی. لیکن اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو یہ نفس ایک ہائیسٹ رینک اچیو کر سکتا ہے. جیسے کہ اسلام کے اندر ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے نفس امارہ، نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ. تو نفس المطمئنہ ہی اصل نفس ہے، اور نفس الامارہ اور نفس اللوامہ اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے. جب نفس برائیوں کی طرف گر جاتا ہے تو اس کی کنڈیشنز ہوتی ہے. ایٹ لاسٹ کل شیء یرجع الی اصلہ، اس کو اصل کی طرف ہی لوٹنا ہوتا ہے. جب وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ کے آتا ہے، نفس المطمئنہ بن جاتا ہے، دین اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایڈریس کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. دن اللہ کی خوشنودی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے. لیکن نفس جو ہے یہ انسان کو ابارتا ہے برائیوں کی طرف. اس وقت وہ نفس الامارہ بن جاتا ہے. پھر برائی کرنے کے بعد انسان کو جو اس کی پشیمانی ہو جاتی ہے تو وہ کنڈیشن نفس کی ہوتی ہے نفس اللوامہ. اس وقت اس کو ملامت ہو رہی ہوتی ہے، ملامت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے نفس کی. اب نفس بھی ہے، روح بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ہارٹ اینڈ مائنڈ کا ایک کمبینیشن بھی چلتا ہے. یہ سارا کچھ مد نظر رکھتے ہوئے جب انسان دن بھر محنت کر کے، مزدوری کر کے، کام کر کے، اپنا جاب کر کے آتا ہے، شام کو لیٹ جاتا ہے اپنے بستر پر، اس کو نیند آ جاتی ہے. ناؤ دی انٹرسٹنگ پارٹ از کمنگ اپ. اس کو نیند آ جاتی ہے، اینڈ جب وہ سو جاتا ہے، ڈیلی تو نہیں لیکن کبھی کبھار اس کو خواب آ جاتا ہے، ڈریم آ جاتا ہے، لیکن نیند کی حالت میں. اب اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے. موت کی بہن. اب ہوتا کیا ہے؟ موت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی روح نکل جاتی ہے. اب اسلامک کانسیپٹ کو اگر دیکھا جائے تو نیند کے اندر بھی انسان کی روح ہی نکل جاتی ہے، لیکن وہ روح کا نکلنا اور ہے، یہ روح کا نکلنا اور ہے. ہر رات کو، انفیکٹ یہ اسلامک کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، ہر رات جب انسان سو جاتا ہے یا دن کو بھی سو جاتا ہے، جب اس کو نیند آ جاتی ہے، روح اس کے اندر سے نکالی جاتی ہے. اور جب وہ جاگ جاتا ہے، پھر اگر اس کی زندگی کا ایک اور دن بچتا ہے تو وہ روح واپس لوٹا دی جاتی ہے. وہ اللہ کے پاس جاتی ہے. کس طرح جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دس. لیکن جب اس بندے کا مرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، کوئی شام کو سویا، صبح کو اٹھا ہی نہیں. اس کی روح جب نکالی گئی تو اس کے مرنے کا ٹائم چونکہ پہلے سے فکس ہو چکا تھا، تو وہ روح جو کہیں پر گئی ہوئی تھی اس کو وہیں پہ روک لیا جاتا ہے، واپس اس کو نہیں بھیجا جاتا. دس از دا کانسیپٹ آف اسلام اباؤٹ ڈریمنگ. جب روح یہ نکلتی ہے، لیکن اس روح نکلنے میں اور اس روح نکلنے میں فرق ہے. اب موت کے وقت جو روح نکلتی ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن جب وہ نکلتی ہے تو انسان کا پرماننٹلی اس کی سانس چلی جاتی ہے، اس کا دم اکھڑ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے آرگنز سارے کے سارے ڈیفنگ ہو جاتے ہیں. بٹ جب نوم کی حالت میں ہوتا ہے، نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اس ٹائم بھی اس کی روح نکل جاتی ہے، بٹ وہ سانسیں بھی لے رہا ہوتا ہے، اس کی دھڑکنیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اینڈ انفیکٹ جو اس کے انٹرنل آرگنز ہیں وہ پراپرلی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ایک چیز مس ہوتی ہے، جو روح اس کی باڈی سے نکل جاتی ہے. اب وہ نکل جاتی ہے تو کہیں پر وہ جاتی ہے. کہاں جاتی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن کہیں پر وہ جاتی ہے. جسم سے نکل جاتی ہے، پھر وہ سیر کرتی ہے، کہیں پر وہ جاتی ہے. اور انسان کو یہ بھی کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ جب وہ روح جب نکل جاتی ہے تو باقی ارواح سے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہے، اور انسان خواب میں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. بہرحال حقیقت کیا ہے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. ابھی میں نے بات کی تھی روح اور نفس کی. In fact, these are the two mysterious entities inside a human being. انسان کے اندر دو مسٹیریس اینٹیز ہیں. روح کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ انسان کے اندر ایک سول ہے، انسان کے اندر ایک حص ہے، ایک روح موجود ہے، ایک اینٹی ہے، بٹ مسٹیریس ہے.
اس کی حقیقت کو ہم شاید قیامت تک نہیں جان سکتے یا کبھی جان ہی نہیں سکتے وہ ہے کیا، کیونکہ وہ سفر کر کے آئی ہے عالم ارواح سے. پھر ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان کی وہی روح اس کے اندر پھونکی گئی، اس کی روح تو تھی لیکن اس کا عالم دوسرا تھا. لیکن پھر جب وہ دنیا میں آیا تو اس کو باڈی نہیں ملی، وہ گرو کرتا گیا اور انسانی ڈھانچے کی شکل اختیار کرتا گیا، لیکن روح تو وہی تھی، اس کا عالم چینج ہو گیا. دین انسان مر جائے گا، مٹی کے اندر اس کو دفنایا جائے گا، روح پھر بھی موجود رہے گی، علیین میں رہے گی یا سجین میں رہے گی. اور جب انسان دوبارہ قیامت کو اٹھایا جائے گا، وہی روح انسان کے اندر پھر سے ڈالی جائے گی، پھر سے وہ زندہ ہوگا. روح تو بہرحال ہے، پھر وہ جنت میں جائے گا، اس کے ساتھ جائے گی، اور اللہ بچائے اگر جہنم میں چلا گیا پھر بھی روح اس کے ساتھ جائے گی. قبر میں بھی انسان کے ساتھ روح کا کنیکشن ہوتا ہے. یہ ایک ڈیٹیل پھر ڈسکشن ہو جائے گا، اس بارے میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا. بٹ روح کی یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہے، مختلف عالم اس کے چینج ہوتے ہیں. انفیکٹ اٹ از اے مسٹیریس تھنگ ان سائڈ ہیومن بینگ. اینڈ نفس بھی ایک طرح کی مسٹیریس تھنگ ہی آپ سمجھیے، ایک اینٹیٹی سمجھیے آپ، جو انسان کو برائی پر اکساتی ہے. شیطان بھی برائی پر اکساتا ہے، لیکن ایک نقطے کی بات علماء نے کی ہے. شیطان جب برائی کی طرف اکساتا ہے تو ایک گناہ کی دعوت دیتا ہے. جب وہ گناہ انسان نہیں کرتا، اللہ کا خوف اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، شیطان دوسرے طریقے سے دوسرا گناہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کے ذہن میں دوسرے گناہ کا خیال ڈال دیتا ہے. اگر وہ بھی نہیں کرتا، تیسرے گناہ کا خیال ڈال دیتا ہے. بٹ اگر پہچاننا ہو کہ نفس کب برائی کی طرف اکساتا ہے، نفس جب، یہ آپ سمجھیے کہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ضدی بچہ ہوتا ہے، جب کسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے، جب تک اس کو مل نہیں جاتی وہ نہیں چھوڑتا. کسی گناہ کی طلب اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی، پھر جب اسی گناہ کے بار بار اسی گناہ کی دعوتیں، اسی گناہ کی انویٹیشنز بار بار آ رہی ہے، تو سمجھیے کہ نفس کی طرف سے یہ آ رہی ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے. یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو علماء نے بیان کیا ہے انفیکٹ، اور میرے ذہن میں آیا، میں نے سوچا کیوں نہ یہ بھی ڈسکشن کیا جائے، کیونکہ نفس کی بات چل رہی ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، روح اور نفس، دیز آر دا ٹو مسٹیریس اینٹیٹیز ان سائڈ ہیومن بینگ. اب بات کرتے ہیں خواب کی. جب انسان سو گیا، روح اس کے اندر سے نکل گئی، دین وہ خواب دیکھتا ہے. اینڈ دیئر آر 3 ٹائپس آف ڈریمز. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو انہوں نے کئی سارے ڈریمنگ کانسیپٹس کے اوپر بات کی ہے. ملا جلا کے اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو وہی 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگورک طور پر بیان فرمایا ہے. انہی کی وہ آپ سمجھے شاخیں ہیں، ان سے ریلیٹڈ ان کی آف شوٹس ہیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ انہی 3 کیٹیگریز کے اندر فال کر جاتی ہیں. اب سائیکولوجسٹس نے لوسڈ ڈریمنگ کی بات کی ہے یا کسی اور ڈریم کی بات کی ہے، تو انہوں نے پھر اس کو سائیکولوجیکلی اسٹڈی کر کے کچھ نتیجے اخذ کیے ہیں جو بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی انشاءاللہ. بٹ فی الحال ٹائپس آف ڈریمز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس آتھینٹک نیریشن سے آئی ہوئی ہے کہ خواب کی ایکچوئل میں 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے الرؤیا الصالحہ، یعنی نیک اور سچا خواب، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے من الشیطان، جو کہ شیطان کی طرف سے ڈراوا ہوتا ہے. اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اضغاث احلام، یعنی آپ اس کو پریشان خیالی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک تو انسان جب خواب دیکھتا ہے کوئی نیک بندہ ہوگا، وہ وضو کی حالت میں سوئے گا، یا ایسے بھی اس کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، انفیکٹ غیر مسلم کو بھی آ سکتا ہے. یہ صرف مسلمان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی آ سکتا ہے. بیکاز ہم سورہ یوسف کے اندر دیکھتے ہیں جب عزیز مصر کو خواب آیا تھا، وہ 7 بالیوں والا خواب، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بعد میں اس کی تعبیر کی تھی کہ قحط سالی کا مہینہ، 7 سال پڑیں گے، پھر خوشحالی رہے گی، پھر اس کے بعد 7 سال قحط رہے گا. بڑا ڈیٹیلڈ خواب ہے. وہ خواب تو ایک ایسے شخص کو آیا تھا جو مسلمان نہیں تھا، جو کہ نان بلیور تھا، لیکن اس کا خواب جو تھا وہ سچا تھا. تو خواب کے سچا ہونے کا تعلق انسان کے
ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے، مسلمان یا غیر مسلم ہونے کے ساتھ نہیں ہے، کسی کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے. ہاں پاسبلٹی زیادہ ہے کیونکہ جو نیک ہوگا، صالح ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی بشارت آئے گی، کوئی اس کو انفارمیشن دی جائے گی، ہو سکتا ہے، تو چانسز زیادہ ہے مومن کے کیس میں. لیکن آ سکتا ہے کسی کو بھی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے ہونا، کیونکہ ایک یہ بھی آیا ہے اسلام کے اندر کہ جب قیامت کے قریب جب زمانہ پہنچے گا تو جو مومن لوگ ہوں گے ان کے جو خواب ہوں گے وہ بالکل حقیقت ہوں گے، یعنی ان کو خواب میں جو دکھایا جائے گا بعینی ہی وہ صبح کو ہو جاتا ہوگا. اینڈ دوسری جگہ یہ آیا ہوا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب. اب اس کی انٹرپریٹیشن تو کئی طرح سے کی گئی ہے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ 1/46 آف نبی بن گیا ہے وہ شخص جس کو سچا خواب آیا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، نہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. بٹ نبوت کا 46واں حصہ مینز یہ من جانب اللہ ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس شخص کے اوپر کہ اس کی جو وہ کس طرح کا انسان ہے، وہ کتنا صالح ہے، کتنا نیک ہے. کیونکہ نبوت کا 46واں حصہ کہیں پر 45واں حصہ کہا گیا اور کہیں پر دوسری بات بھی کہی گئی ہے. اس کے اوپر پوری تفصیل موجود ہے، آپ کتاب الروح اور اس طرح کی جو میں نے بکس بیان کی ہیں ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کے اندر یہ ساری ڈیٹیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سچا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے، انسان کو ڈراتا ہے. خواب میں کوئی بیل پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی کتا پیچھے لگ گیا، کوئی بکری پیچھے لگ گئی، اور اس طرح کے کچھ سانپ آپ کو نظر آئیں گے اور انسان ڈر جائے گا. تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں اکثر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان انسان کو ڈرا رہا ہوتا ہے. اب رولنگ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن تیسری جو چیز ہے خواب کی، تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے اضغاث احلام، یعنی پریشان خیالی آپ اس کو کہہ لیں. انسان جب سو جاتا ہے تو فرض کیجئے کہ اگر وہ شاپ کیپر ہے، اپنی دکان کی وہ حسابیں کر رہا ہوتا ہے شام کو، اور سوتے وقت اس کے دماغ میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے، تو سائیکالوجیکلی اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، وہ خواب میں بھی وہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی بچہ کھیل رہا ہوتا ہے تو خواب میں بھی اس کو وہی سب کچھ وہ کھیل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک سائیکالوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، اس کو اضغاث احلام، پریشان خیالی کہہ سکتے ہیں. اس خواب کی ایکچوئل میں ویسے تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بٹ یہ اس کو پریشان خیالی کہہ سکتے ہیں. لیکن پہلے دو والے خواب، الرؤیا صالحہ اور من الشیطان، جو میں نے خواب ذکر کیا ہے شیطان کی طرف سے، یہ ان کی رولنگ سمجھنا بہت ضروری ہے. بیکاز خواب کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، زندگی میں خواب کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. اب کسی نے خواب میں کوئی چیز دیکھی، پھر ایسے بیان کر دی، کسی نے اس کی تعبیر کے حوالے سے بات کر دی، پھر اس کے حالات خراب ہو گئے، گھریلو اس کی صحت بگڑ گئی، تو پھر دوش دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن وہ یہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ اسلامک رولنگ اس کے اوپر کیا ہے. ڈریمنگ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی. انفیکٹ ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈریم جو ہوتا ہے اس کی رولنگ کیا ہے اسلام کے اندر. اگر رؤیا صالحہ ہے اس کی رولنگ کیا ہے، اور اگر حلم من الشیطان ہے تو اس کی رولنگ کیا ہے. تو آئیے سمجھتے ہیں اسلامک رولنگ کیا ہے خواب کے حوالے سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈریمنگ، اب اس کی جو انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہلے دیکھیں گے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو خواب ہوتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ہوتا ہے علی رجل طائر، یعنی پرندہ جو ہوتا ہے اس کے پیروں پر یہ ہوتا ہے خواب. اس کو آپ یوں سمجھیے، پرندے کے پیروں کے اوپر ہوتا ہے. اب اس کو کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں ڈیٹیل کی ہے. میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آسانی سے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. اینڈ بائی دی وے یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے، آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں، دیکھیے پوری ویڈیو دیکھیے، آپ کی نالج میں انشاءاللہ بے حد اضافہ ہوگا. تو یہ جب علی رجل طائر ہے، ایک پرندے کے پاؤں کے اوپر یہ خواب ہے. اب ایک تو اس کا یہ مطلب بن سکتا ہے کہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے اور خواب اس کے پنجے میں ہے. اب یہ پرندہ اس کا جہاں جی چاہے وہاں پر یہ بیٹھ جائے. تو مینز علماء فرماتے ہیں کہ اس خواب کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے، کوئی بھی تعبیر اس کی بن سکتی ہے.
یہ اچھی جگہ بیٹھ جائے تو اچھی تعبیر بن سکتی ہے اور بری جگہ بیٹھ جائے تو بری تعبیر ہو سکتی ہے. بٹ اگر وہ خواب اس نے بیان کر دیا کسی کے ساتھ اور کسی نے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی تو یہ پرندے کے پاؤں پر جو خواب تھا یہ گر جاتا ہے اور تعبیر کرنے والے نے جو تعبیر بیان کی ہے ایکچوئل وہی تعبیر واقع ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سا سیرت میں سے ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. بڑا اہم واقعہ ہے اور بڑا دلچسپ ہے. اس سے کافی ساری ڈریم انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کافی سارے مسکنسیپشنز جو ہیں لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ واقعہ بتانے سے پہلے اسلامک رولنگ یہ ہے کہ کسی نے خواب دیکھا, اچھا خواب دیکھا یا برا خواب دیکھا, بیٹر ہے کسی سے بیان نہ کیا جائے. اب اچھا خواب دیکھا ہے تو اپنے بالکل قریب جو ہے جس کے اوپر پورا 100% جس کے اوپر بھروسہ ہو, اعتماد ہو, اس کو بتا سکتا ہے. اپنی فیملی میں ریلیٹیوز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو کسی کو نہیں بتانا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جب بتانا ہی ہے, بات دل کی زبان پر لانی ہی ہے, تو کیوں نہ کسی ایسے شخص کو بتایا جائے جس کے اوپر کھلا اعتماد ہو. علماء کو بتا سکتا ہے اگر تعبیر پوچھنی ہو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اینڈ بائی دی وے اس فیلڈ یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے, کسبی علم نہیں ہے, یہ وہ بھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا ہوا علم ہے, کسی کسی کے حصے میں آتا ہے. ہر کوئی خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا. اب کسی علماء نے کچھ باتیں بیان کی ہیں, کسی عالم سے پوچھے, کسی عقل مند سے پوچھے, کسی جاہل سے, کسی بیوقوف سے یا کسی ایسے شخص سے نہ پوچھے جو ایسے ہی خواب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور تعبیر دینا شروع کر دے. اگر اس نے کسی کے سامنے خواب بیان کر دیا, اچھا خواب بھی ہو, اس نے تعبیر غلط بیان کر دی تو واقعہ ہو جاتی ہے, وہی ہوگا جو وہ بیان کرے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے منہ میں اللہ بول رہا ہے, لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ خواب پرندے کے پاؤں کے اوپر ہے. تعبیر دینے والے نے جیسی تعبیر بیان کر دی ویسا واقعہ ہو جاتا ہے. یہ خواب پرندے کے پاؤں سے گر جاتا ہے. تعبیر بیان نہیں کرے گا کوئی, کسی سے خواب نہیں ڈسکس کرے گا تو یہ پرندہ اڑتا رہے گا, جہاں اس کا جی چاہے گا بیٹھے گا. پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. اب تعبیر کے حوالے سے بڑا یہ سینسٹیو معاملہ ہے کیونکہ یہ روح کا ایک سفر ہے. اور خواب جو ہے تعبیر کے حوالے سے کافی سینسٹیو ہے. اس کے اوپر سائیکالوجسٹ نے بھی بات کی ہے. انفیکٹ کارل جنگ نے اس کے اوپر بات کی ہے, سیگمنٹ فرائڈ نے اس کے اوپر بات کی ہے, اور مسلم سکالرز کے اندر ابن سیرین نے اس کے اوپر کتاب الرؤیا لکھی ہے. تو خوابوں کے تعبیر کے حوالے سے کئی ساری باتیں بیان کی جا چکی ہے. بٹ ان کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا جا چکا ہے یہ آن بہاف آف ایکسپیرینسز ہے. جو ان میں لکھا جا چکا ہے کتاب تعبیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تعبیر الرؤیا جو ابن سیرین نے لکھی ہے, تابعی ہے, مسلم سکالر ہیں. اب کچھ چیزیں ہیں, دیکھیے خواب میں کوئی کعبے کو دیکھتا ہے تو وہ امن کی نشانی ہے. اب ضروری نہیں کہ ہر بار جب خواب میں کوئی کعبہ دیکھے گا وہ تو امن ہی کی نشانی ہوگی. کتاب میں لکھا گیا ہے, آن بہاف آف ایکسپیرینس ہے, دودھ کو دیکھے گا تو علم اور حکمت کی طرف, دانائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور فطرت کی چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دودھ ہر بار دیکھے تو ہر بار ایک ہی تعبیر نکلے گی. یہ معبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خواب کو کس طریقے سے دیکھتا ہے, اور تعبیر دیتے وقت اس خواب دیکھنے والے کی کنڈیشنز کو بھی نظر میں رکھا جاتا ہے, ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے. وہ کن حالات سے دوچار رہا ہے, کن کنڈیشنز کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا ہے, اس کا چائلڈہڈ کیسے گزرا ہے, اس کی جاب ہے, اس کی انکم کیسی ہے, سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. ایک ایک چیز کو کنسیڈر کرنے کے بعد پھر یہ کتابیں لکھی جاتی ہے اور ڈریم کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اب کو کسی نے اچھا خواب دیکھا تو اس کو چاہیے, تو پہلے تو چاہیے کہ کسی کے ساتھ ڈسکس ہی نہ کرے, اللہ کا شکر ادا کرے اچھا خواب دیکھا ہے, اور دعا کرے کہ اس کی تعبیر میرے حق میں اچھی ہو. اب اگر کرنا ہی ہے ڈسکس تو کسی نیک بندے سے, کسی عالم سے, کسی ایسے شخص سے جو اس کا خیر خواہ ہو, جو اس کا
ریلیٹو ہو, جو اس کا اپنا ہو, جو اس کے بارے میں بری نیت نہ رکھتا ہو, اس سے ڈسکس کرے, ورنہ تو کسی سے نہ کرے. اب برا خواب ہے تو کیا کرے؟ برا خواب ہے, شیطان نے ڈرایا ہے خواب میں, کوئی ایسی چھپکلیاں دیکھی ہے, کوئی سانپ دیکھے ہیں, کوئی بھیڑ بکریاں دیکھی ہے, ڈر گیا انسان, جاگتا ہے پسینے پسینے ہوا ہوتا ہے. تو اسلامک رولنگ یہ ہے کہ اس کو جھٹک دینا چاہیے. اب جھٹکنا کیسے ہے؟ دیکھیے, جھٹکنا ایسے ہے, اگر وہ کسی پہلو لیٹا ہو, رائٹ پہلو پر وہ لیٹا ہو یا لیفٹ پہلو پر وہ لیٹا ہو یا الٹا, کس طریقے سے بھی وہ لیٹا ہو, اس کو چاہیے کہ وہ پھر لیفٹ کی طرف 3 بار تھتکارے, تھو 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 اس کو کرے, سپٹ کرے, لیکن ڈرائی سپٹ جسے بولا جاتا ہے, 3 بار ایسے تھو 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 وہ کرے, اور پھر ایک دعا پڑھے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگے, اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہ. اس طریقے کے الفاظ آئے ہیں, تو یہ الفاظ پڑھے تو یہ خواب جو ہے برا خواب, اس کا اثر باقی نہیں رہے گا. جھٹک دینا اس کو بولتے ہیں. پھر وہ پہلو بدلے, رائٹ سائڈ میں پھر لیٹے. اب میں وہ امپورٹنٹ واقعہ, وہ دلچسپ واقعہ آپ کو بتاؤں گا, اس سے بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. ایک عورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس کا جو مرد تھا, ہسبینڈ تھا, وہ کہیں گیا ہوا تھا بزنس کے سلسلے میں, کام کے سلسلے میں باہر, اور وہ پریگننٹ تھی. اب اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھر کا ستون گر گیا ہے اور بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی اچھی چیز اس نے نہیں دیکھی تھی. یہ پورا واقعہ بڑا لمبا ہے, میں اس کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ آئی خواب کا جو تعبیر ہے وہ جاننے کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ خواب کی جو تعبیر بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ اچھے سے لوٹ آئے گا, صحیح سلامت لوٹ آئے گا گھر, اور تمہارا بچہ بھی اچھا پیدا ہوگا. تعبیر یہی بنی. دوسری بار بھی اسی طرح کا خواب دیکھا, سیم کنڈیشن تھی, شوہر گیا ہوا تھا باہر اور اس کا جو وہ پریگننٹ تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, پھر خواب بیان کیا, پھر وہی تعبیر دی, اور پھر سے ویسا ہی ہوا, اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا, سیم کنڈیشن. پھر اس کا شوہر گیا تھا باہر, پھر وہ پریگننٹ تھی, پھر اس نے وہی خواب دیکھا. اب وہ آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بیان کر دی ہے کہ تمہارا مرد اچھے سے واپس آئے گا اور تمہارا بچہ بھی صحیح سلامت جنے گا. اب خواب کی تعبیر واقعہ ہو گئی, لیکن جب چوتھی بار بھی یہی معاملہ ہوا, کوئی انسیڈنس نہیں ہے, چوتھی بار بھی یہی معاملہ ہوا, سیم کنڈیشن. پھر وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئی, لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی. انہوں نے کہا آپ مجھے بتا دیجئے, میں خواب کی تعبیر بتاؤں گی. عورت نے اصرار کیا, نہیں میں نے بتانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے کہا نہیں, آپ وہ موجود نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں, میں بتا دوں گی. انہوں نے خواب بیان کر دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جو پلر ہے خواب میں دیکھ رہی ہے کہ ستون گر گیا ہے, اور بچے کے حوالے سے بھی اچھی چیز خواب میں نہیں دیکھی ہے. تو اس نے تعبیر بیان کر دی کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ فوت ہو جائے گا, اور تمہارا بچہ بھی یعنی صحیح سے وہ اچھا نہیں ہوگا جب وہ پیدا ہوگا. اب خواب کی جب تعبیر بنی تو یہی بنی, اس کا شوہر جو ہے وہ پھر واپس نہیں آیا, فوت ہو گیا, اور اس کا بچہ بھی صحیح سلامت وہ یعنی دنیا میں نہیں آیا. اب اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تعبیر دینے کے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. خواب سیم ہے, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی تھی پہلی 3 مرتبہ تو اچھی تعبیر دی تھی, لیکن جب چوتھی مرتبہ حضرت عائشہ نے سیم خواب کی تعبیر دی, سیم کنڈیشن میں, تو وہی تعبیر واقعہ ہو گئی. اب معبر کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, تو بڑا کوشش ہونا چاہیے. کوئی خواب آپ سے بیان کرے تو وداؤٹ دی نالج آف ڈریم انٹرپریٹیشن آپ کو خواب کی تعبیر ایسے ہی بیان نہیں کر دینی چاہیے. اگر کر ہی دے تو کوئی اچھی چیز بیان کر دے, بری چیز زبان سے نہ نکالے, واقعہ ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے بڑا حساس رہنا چاہیے. بی کوشس اباؤٹ دیز تھنگس. آئی تھنک بہت ساری باتیں میں نے کی ہے, اور خواب کے بارے میں نے بہت کچھ آپ کو بتا بھی دیا ہے. لاسٹ میں قرآن کے اندر کچھ خواب آئے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتا چلو, اور اس ویڈیو کو پھر میں اینڈ کرنے والا ہوں انشاءاللہ.
قرآن کے اندر 5 خوابوں کا ایکچوئل میں ذکر آیا ہے. کچھ تو انبیاء کے خواب ہیں، اور انبیاء کے خواب تو آپ کو پتا ہے کہ وحی کے درجے پر ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر آیا ہے جب اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے تم کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے پایا ہے تو کیا کہتے ہو تم، آر یو ریڈی. تو انبیاء کے جو خواب ہے وہ وحی کے درجے پر ہوتے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ. اور پھر اس نے آگے سے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کریں، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ بجا لائیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے، مجھے واقعہ سنانا مطلوب نہیں ہے. تو انبیاء کا خواب ہے یہ وحی کے درجے پر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا بھی انڈائریکٹ ذکر ہے. جب انہوں نے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، انہوں نے پھر وہ خواب میں عمرہ کرتے ہوئے اپنے جانثاروں کے ساتھ دیکھا تھا. پھر انہوں نے تعبیر یہ بیان کی تھی کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے، لیکن جب عمرہ کرنے گئے تو وہاں پر روکا گیا اور صلح حدیبیہ ہوئی، اگلے سال تک عمرہ کو پینڈنگ رکھا گیا. تو صحابہ کو یہ لگا، کچھ صحابہ کو، کہ یہ ڈریم کی جو انٹرپریٹیشن ہے صحیح نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پھر وضاحت فرما دی کہ تم عمرہ ضرور کرو گے، اور عمرہ انہوں نے کیا، نیکسٹ ایئر کیا. بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا بھی ذکر آیا ہوا ہے. انہوں نے ستاروں کو، سورج چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تھا. تو اس کی بھی تعبیر بنی تھی. آخر میں وہ جب عزیز مصر بنے تھے تو اس کی پھر تعبیر مکمل ہوئی تھی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس طرح کا خواب ذکر مت کرنا. تو اس کی بھی ایک سائیکالوجی پیچھے ہے، کیوں بتایا تھا، اس کا بھی ایک اپنا نظریہ ہے، اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کروں گا. پھر قرآن کے اندر ہی سورہ یوسف کے اندر ہی، جو کہ احسن القصص جس کو قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر ہی مزید کچھ خوابوں کا ذکر ہے. جو 2 قیدی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھے، انہوں نے ایک نے دیکھا کہ اس کے سر سے ٹوکری میں روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. تو دوسرے نے دیکھا تھا وہ انگور کو نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے. تو یہ کچھ خواب آئے ہیں. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، عزیز مصر نے، وہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو وہ کھا رہی ہیں، پھر 7 بالیاں ہیں. اس طرح کا خواب جو بڑا لمبا چوڑا خواب ہے، اس کی بھی تعبیر بنی تھی. تو قرآن کے اندر بھی خواب کی تعبیر کے حوالے سے باتیں آئی ہوئی ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا ملکہ عطا ہوا تھا. اب جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی کسبی علم نہیں ہے، یہ وحبی علم ہے، کسی کے حصے میں آتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سکھا دیتے ہیں خواب کی تعبیر کا علم، ویسے یہ نہیں سیکھا جا سکتا. ویسے یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کو ڈگریاں حاصل کر کے سیکھا جا سکے. تو خواب جو ہوتا ہے تعبیر کے حوالے سے بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. آئی تھنک میں نے بہت ساری بات کر لی ہے خواب کے حوالے سے، اور اگر کوئی چیز رہ بھی گئی ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں یاد دلانا. میں انشاءاللہ نیکسٹ جب میرا یہ دی کائنات سیریز کا نیکسٹ لیسن آئے گا، اس میں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں تو کبھی کبھار کوئی چیز رہ جاتی ہے. آپ اگر یاد دلائیں گے، جڑے رہیں گے، تو یہ کاروان انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بینیفیشل لگی ہوگی اور آپ کی نالج میں بے حد اضافہ ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا. may اللہ پروٹیکٹ us from evil eyes. اینڈ میں اس ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.